मरतबा फिर अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान हिदा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे कि आप गए हुए थे जी शेफ़ असद की तरफ शेफ़ 21 पर, और आपको पता है कि ये एक ज़रा लंबा वक्फ़ा होता है, लेकिन शेफ़ असद जो आपका देरीना मसला है ना, ख़वातीन का ख़ास तौर पर मैं बार बार कहती हूँ, जो उनका देरीना मसला है कि जी किस तरह से आपने जो खाना बनाना है और झटपट बनाना है अफ्तार के टाइम पर, मर्द हजरात को घर में और फैमिली के लिए पूरे उसको अरेंज करना है, तो ये भी एक बड़ा काम है मरहला है ख़वातीन का। तो उसके लिए शेफ़ असद आपको बहुत क्विक रेसिपीज़ बताते हैं कि जी बहुत कम टाइम में आप किस तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकती हैं और घर में सबके लिए जी और अफ्तार में उसको पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि ये जो इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट सातें होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जब इस ब्रेक के बाद हम आते हैं, क्योंकि अब हम अफ्तारी के वक्त की जानिब बढ़ रहे होते हैं, अज़ान मगरिब की तरफ। और जो हम अज़ान मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम 17वें रमज़ान के इख्तिताम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब ये मेहमान जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मेहमान हमारे दरमियान आया, अब वो हमसे रुखसत ले रहा है। अब से 12 से 13 दिन रह गए हैं, जिसके बाद ये मेहमान चला जाएगा। और इस दफ़ा इतनी तेज़ी से आया है, मैं बार बार कह रही हूँ, इतनी जल्दी गुजर रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा कि पहला अशरा ख़त्म हुआ रहमतों और नेमतों का अशरा, फिर उसके बाद आप देखिए कि अब दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का अशरा, वो भी हमसे रुखसत ले रहा है। और फिर हम तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे, जो कि आखिरी अशरा होगा इस रमज़ान मुबारक के महीने का। बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड जी, आज के आउटफिट की भी बात करते हैं जी। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है बुशरा शकील ने जी। इनका होम स्टूडियो है और आप जा सकते हैं, जाके वहाँ पर अपने पसंद के जी प्री बुकिंग जो स्टार्ट हो गई है, ऑर्डर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच बुशरा शकील। इसके अलावा जी स्पॉन्सर्स में हमारी ट्रांसमिशन के कौन कौन शामिल है उसकी भी बात कर लेते हैं। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, 7 अप, पाकोला मिल्क, टैंग, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, GFS बिल्डर्स, पिज़्ज़ा मैक्स, कौसर मसाले, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, मुग़लिया निम्को, ब्लैक बेटी, शहनशाह राइस, मलका फूड्स, वाइटल टी, कहते हैं ना वाइटल पियो और ज़िंदगी जियो, वाइटल का ये पैगाम है, बॉन्जूर, मलबूसात, नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी के। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है और मतलब कलर्स नहीं है, जिसको कहते हैं कलरफुल लाइफ बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी को जीने के लिए, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कलर्स नहीं हैं तो नेल्सन पेंट्स कहता है कि जी रंग भरिए ज़िंदगी में, तो रंग ज़िंदगी के उनका स्लोगन है। और बॉम्बे लाइट हाउस, लाइट अप योर लाइफ, यानी कि अगर अंधेरा है तो रोशनी के लिए आप जाइए और जाके बॉम्बे लाइट हाउस से जो है वो अपने घर की तज़ीन और आराइश के लिए अच्छे अच्छे जो लाइट्स हैं और जो फानूस वगैरह सारी चीज़ें वो जाके लीजिए। तो जी तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनका बेहद शुक्रिया कि वो हमारे साथ बंद हैं। अब सेट पे आपको मालूम है कि जी आज का मौजू मैंने बताया था आपको कि हमने कल से आगाज़ किया है खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से बात करना, चारों खुलफ़ाए आज़म के हवाले से बात करना। और कल हमने बात की थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से, और आज भी हम बात करेंगे खलीफा अव्वल पे कल बात हो रही थी, आज हम बात करेंगे जी खलीफा दोम के हवाले से, और हम बात करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल के बाद खलीफा मुंतखब हुए। और आज जी चूँकि 17 रमज़ान है तो ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात होगी। इस सब पे बात करने के लिए जी मेरे साथ यहाँ मेहमान भी हैं, उलमा कराम भी हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जी नात ख़्वां बैठे हैं नासिर अल्ताफ़ सुहरवर्दी, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका नासिर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन में मुझे आज दावत दी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप उन्हें जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त बात करते हैं दीनी पहलुओं पर। मुफ्ती तारिक अहमद नक्शबंदी साहब हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। उन सब आपको खुशामदीद हमारे इस बहुत बहुत सेट पे। शुक्रिया, आपने मदद किया। जी, साथ मेरे आपको मालूम है कि मेहमान होते हैं इस सेगमेंट में, और आज भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बैरिस्टर हलार बसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हलार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं मुफ्ती तारिक अहमद नक्शबंदी साहब की तरफ जाऊंगी। मुफ्ती साहब,
ہم آج کا جو موضوع ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، اور ان کا جو دور خلافت ہے وہ اسلامی فتوحات کا ایک سنہری دور کہا جاتا ہے، جی جس میں شام ہو گیا، مصر ہو گیا، عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، کئی علاقے فتح ہوئے ہیں ان کے دور بالکل میں، جی جی اور انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو بھی وسیع کیا تھا۔ اور جو آج ہم دیکھتے ہیں نا ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لاز ہیں، یہ لاز کہاں سے آئے، تو ان لاز کو بنانے والے، ان کی بنیاد رکھنے والے دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسا نظام انہوں نے ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے، اور یہ سارا معاملہ ہے، تنخواہیں مقرر کرنا ہو موذنوں کی، یا جو جیل کا معاملہ تصور کا ہے، اس کے علاوہ مسجدوں میں روشنی کا جو بندوبست ہے، پولیس کا محکمہ ہے، دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں، بے آسراؤں کے جو وظیفے ہیں، فوجی چھاونیاں جو ہیں وہ تمام طرف، فوج کا جو باقاعدہ محکمہ ہے، اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ جو ہے، اور پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب شروع کیا، یہ تمام اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے دور میں ترتیب دیں۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ بھی روشنی ڈالیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر ان سب کو اطلاع دی کہ یکے بعد دیگر سب کو بلوایا اور ان کو اطلاع دی کہ میں نے اپنا جانشین اور خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی رائے پر متفق ہوئے۔ کچھ حضرات نے یوں عرض کی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلالی طبیعت کے ہیں، تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین شخصیت کو خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ قیامت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال فرمائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض رکھوں گا کہ میں نے سب سے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے، ایک ان کی عظمت ہے، ان کا ایک وہ پہلو ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا، پھر ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا ایک عظیم کردار گزرا، پھر آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جتنی صلاحیتیں عطا کی تھیں ان صلاحیتوں کو آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کیا، حتیٰ کہ پوری تاریخ آپ کے کردار کو جو ہے وہ مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اور اپنے تو اپنے غیر اور پرائے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طرز خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ان کے اگر 3 حصے ہم کر لیں، پہلا حصہ ان کا جو دور جاہلیت کا تھا، اس میں بھی وہ آپ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس میں بھی آپ ممتاز تھے، اور پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے اور ایمان لے آئے، تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے مراحل، مشکل مراحل میں تمام غزوات میں آپ شامل رہے۔ آج غزوہ بدر کا دن بھی ہے، غزوہ بدر میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شامل رہے، تمام جنگوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے۔ تو جب وہ صحابی بنے بھی ممتاز رہے اور فضیلت والے رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں سے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں تشریف رکھا کرتے تھے۔ یعنی کبار صحابہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم جو ہے وہ، یعنی آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
لو کانا من بعدی نبیًا لکانا عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ تو آپ کا ہر دور اعلیٰ اور ممتاز رہا ہے۔ آپ پھر جب خلیفہ منتخب ہوئے تو 22.5 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم قرار پائے، اور پھر آپ کے دور کا عدل اور انصاف یعنی سب کے لیے بالکل ہی عیاں تھا، اور کوئی بھی آپ کے عدل سے جو ہے وہ کوئی ورا نہیں تھا۔ آپ تمام تک آپ نے عدل کو پہنچایا اور انصاف کو پہنچایا، یہاں تک کہ عدل کا جب نام آتا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے ذہنوں کے اندر یعنی آپ ہی کا تصور آ جاتا ہے۔ ایسے آپ عدل والے تھے، آپ ایسے انصاف والے تھے، اور کوئی بھی ظالم آپ کے جو ہے نا آپ کی عدل کے معاملات سے دور نہیں تھا، کوئی آپ کی پکڑ سے دور نہیں تھا، اور مظلوم آپ تک بس اس کی فریاد پہنچانے کی دیر تھی، یا آپ کہیں سے بھی خبر پہنچ جاتی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مظلوم کو انصاف دلا کر رہتے۔ یہ ایک آپ کا امتیازی وصف ہے Right. صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان۔ بہت خوبصورت مفتی طارق احمد نقشبندی صاحب بیان کر رہے تھے، بہت خوبصورت انداز میں حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور ناظرین، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی نصیحت اور اپنے قول سے یہ بات ظاہر کی کہ انصاف کرنا چاہیے حکمرانوں کو، اگر وہ انصاف نہیں کریں گے، عدل نہیں کریں گے تو پھر حالات بگڑ جائیں گے اور معاشرے میں بگاڑ آئے گا، جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے، اور تو اور وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا، یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کو کتنا اس کے اوپر برڈن ہے، اور اس کی کتنی پکڑ ہے، اور اس کی کتنی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں حکمرانوں کو، موازنہ کریں دور جدید کا، تو دیکھیے کہ حکمران اپنے لیے لیوش گاڑیاں، پیسہ، آسائشیں، آسانیاں، ہر چیز پسند کرتے ہیں، لگژری، لیکن عوام کے لیے ان کا کوئی فرسان حال نہیں ہے۔ آٹے کی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے، زکوٰۃ کی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اوپر رحم تک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سنگ دلی کا ہی نتیجہ ہے جو اس وقت ہمارا معاشرہ ایک بگاڑ کی طرف پہنچ رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہمارے جتنے صحابہ کرام ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے اوصاف اور ان کے جو شخصیات کی پہلو ہیں ان کے اوپر خاص طور پر اپنے آپ کو کوشش کریں ڈھالنے کی، انہیں پڑھیں، اس میں اپنے جو کردار ہے اس میں تبدیلی لے کر آئیں، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ بڑا ہی انفارچونیٹ معاملہ ہے دور جدید میں۔ گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب آپ سے مزید بھی بات کروں گی، میں اپنے مہمان کی طرف بھی جاتی ہوں، بیرسٹر حلال وسان صاحب بھی ہیں۔ حلال وسان صاحب، آپ بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو اس وقت حالات ہیں موجودہ اس کے اوپر بھی۔ ملک کے حالات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ خراب ہیں۔ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان وغیرہ ہیں وہ کسی طور سے باز نہیں آ رہے۔ ابھی بھی اس مہینے ہم نے دیکھا اس طرح سے ہوا ہے پہلی دفعہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، اور جو عوام کی ایک آواز ہوتی تھی سیاستدان، وہ کہیں کھو گئی ہے۔ آپ ایک ینگ پولیٹیشن ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر عوام کا نمائندہ آتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ پہلے عوام کا سوچا جائے۔ اب یہاں پہ جو بھی آپ پولیٹکس دیکھ رہے ہیں کنٹری میں جو بھی ہو رہی ہے، یہ سیٹ کا اقتدار ہے جس کے لیے سارے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہر کسی کو وزیر اعظم کی کرسی چاہیے، حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر اس دور میں اگر پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے اور معاشی حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو لون ہم نے لیا ہوا ہے، جو انفلیشن مہنگائی کا زمانہ ہے، جو فارینرز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پہ انویسٹ نہیں کر رہے، تو ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس لوگوں کا غائب ہو گیا ہے اس کنٹری سے اور اس سوسائٹی سے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں، جیسے آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن میں بتایا، کہ جو ویٹ کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، مطلب اب یقین کریں کتنی جانیں چلی گئی ہیں، اور 10 کلو اراؤنڈ 1300 کا ہے، اس کے لیے انسانی جان جا رہی ہے۔ اور ہم ابھی تک یہ نہیں سیکھ پائے کہ
ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں, اور اگر NIC کارڈ میں ہمارے پاس چپ ہے تو اس کو کیسے ہم یوز کر سکیں عوام کے فائدے کے لیے. تو بڑے افسوس کی بات ہے, بٹ یہ ہے کہ آج کل وہ نفسا نفسی کا دور ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں. ظلم ہے ہر سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, رزق حلال جو چیز ہے اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے, اور سچائی بھی نہیں ہے, دیانتداری بھی نہیں ہے, انصاف کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں. حالانکہ میں 4 سال لندن میں رہا ہوں, وہاں پہ یہ کافی چیزیں ہیں. ایون دو وہ اسلام پہ فالو نہیں کرتے, ان کو ہولی قرآن کا نہیں پتہ, بٹ وہ ڈسپلن کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ کسی کو دکھ نہیں پہنچانا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا ایمان بھی ہے کہ آخرت بھی ہے, اس میں رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, سب پہ ایمان بھی ہے ہمارا, بٹ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو دکھ نہ پہنچانا, صبر کرنا, اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا, یہ معاف کرنا, یہ کافی چیزیں ہمیں رمضان سکھاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم 1 مہینے میں بہت اچھے پرہیزگار بن جاتے ہیں, پھر 11 مہینے وہی بھول جاتے ہیں. یہی سیاستدانوں کا بھی حال ہے, وہ بھی ہم میں سے ہی آتے ہیں. کیونکہ اگر ابھی بھی میں جاؤں گا کسی فروٹ لینے کے پاس, بڑی گاڑی میں جاؤں گا مجھے مہنگا دے گا, پیدل جاؤں گا مجھے سستا دے گا. تو سیاستدان بھی یہیں سے ہی نکلتے ہیں, مائنڈ سیٹ کا تھوڑا فرق ہے. حالانکہ دیکھیں اکنامیکل انڈیکیٹرز ہمارے حق میں نہیں ہے, پولیٹیکل سچویشن صحیح نہیں ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک پاکستان جو 1960-70s میں اتنا اوپر تھا, اب کیسے ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن ہلار میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے بہت زیادہ. ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. جھوٹ, دھوکہ, فریب, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں صرف سیاستدان ہی نہیں, عام روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ سوسائٹی میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, اگر میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں گی یا جھوٹ بولوں گی یا ناپ تول میں کمی کروں گی تو آف کورس وہ میری غلطی ہے, وہ کوئی ریاست کی غلطی نہیں ہے. لیکن آف کورس ریاست کا کام ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا, کیونکہ اگر کوئی کاروبار کرے تو وہ ریاست کا کام ہے کہ جی اس کو دیکھے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے, لوگوں کو صحیح کام دے رہا ہے, جو قیمت لگا رہا ہے یا جو بیچ رہا ہے, یہ سارا ریاست کی ذمہ داری. بٹ سب سے پہلے ہماری اپنی بھی انڈیویجول ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن وہ انڈیویجول انفرادی ذمہ داری کیا ہم پوری کر رہے ہیں معاشرے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں اپنی ذمہ دار اپنے آپ کو تب ٹھہراؤں گا جب میرے والدین نے اپنی ذمہ داری خود لی ہوگی. ہر جو بچہ سوسائٹی میں بڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے اپنے ان کے بڑوں نے کیا کیا ہے. اگر میں اگزامپل دے دوں, مفتی صاحب, ان کے بیٹے ہوں گے ماشاءاللہ تو وہ بھی کہیں گے یار میرے والد صاحب مفتی ہیں تو میں بھی بن جاتا ہوں, اسلام پہ ان کا رجحان زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی کا فادر سپورٹس میں ہے, پولیٹکس میں ہے, انجینئر ہے, بیٹا فیملی وہی چاہتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو خود جانچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں. اسی لیے سارے مہینے جو ہمارے پاس ہیں اسلامک, رمضان واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے, جل جانا. اور یہ ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں, پیاسا بھی ہوں, مجھے صبر بھی کرنا ہے, کنٹرول بھی کرنا ہے اپنی اینگر پہ, فرسٹریشن پہ. اور اسی سلسلے میں یہ اپنے آپ کو ٹائم ملتا ہے مجھے جب افطار کرتے ہیں 15 گھنٹے کے بعد روزہ کھولتے ہیں, تو جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے دن گزارتے ہیں اپنا, اور میں کیا کر سکتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے. یہ کافی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے پوچھوں, بہت ہی میں سیدھا سا سوال سمپل سا پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ آپ خود چونکہ اب سیاست میں آ گئے ہیں, فل فلیج آ گئے ہیں فادر کے بعد. منظور بسان صاحب نے تو ایک سیاست کری بہت لمبے عرصے تک اور بڑے سیزن پولیٹیشین رہے, لیکن چونکہ اب ہر جماعت کا ہم دیکھیں جو ہے جس طرح سے وہ آئی تھی آغاز میں, جو جماعتیں ان کا وہ منشور اس طرح سے بھی نہیں رہا سیاسی جماعتوں کا, یا نہ سیاستدان. آپ اپنے آپ کو خود کیسا سیاستدان سمجھ رہے ہیں, اور آپ بھی کیا وہ روایتی سیاستدانوں کی طرح جھوٹ بولتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو خراب ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی خراب, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اس میں چینج لانا ہے؟ دیکھیں انسان سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, جھوٹ تو ہر کوئی کبھی زندگی میں بول سکتا ہے. اینی ویز, بٹ میں یہ چاہوں گا کہ کریٹ اویئرنیس. اب میں کہیں بھی جاتا ہوں, ایون اگر میری پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی چیز خامی آئے تو میں کہہ دیتا ہوں پبلکلی,
اور اس پہ پارٹی بھی اپریشیٹ کرتی ہے کہ ہاں اگر ہم نے کوئی غلط کیا ہے, اگر اب کوئی نشاندہی کر رہا ہے فار دا امپرومنٹ آف دا پارٹی, وہ بالکل یہاں پہ ڈائیلاگس ہوتے ہیں, ہمارے پاس میٹنگس ہوتی ہیں, سوشل گیدرنگس ہوتے ہیں, ہم وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. روایتی طور پہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایز اے آرڈنری پرسن, اور جب بھی کسی کے پاس عہدہ ملتا ہے نا, اس کو آپ انسان کو پہچان جاتے ہیں, پہلے کیا تھا اب کیا تھا, کیونکہ ایک پاور آ جاتا ہے, شہرت آ جاتی ہے, عزت آ جاتی ہے, دولت آ جاتی ہے. بٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جب بھی میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حلقے کے لیے کچھ کر سکوں. ابھی بھی حالیہ دور میں میں نے 6 لائبریریز کا افتتاح کیا. جب تک انسان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, چاہے دنیائی چاہے اسلام کی, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, ان کو ویری پتہ گڈ. ہی نہیں ہوتا. یہ بہت بہت اچھی بات کی آپ نے کہ تعلیم اور تربیت شعور دیتا ہے انسان کو. جب تک تعلیم اور تربیت نہیں ہوگا, شعور نہیں آئے گا ہمارے لوگوں میں. میں ہمارے ساتھ نعت خواں ناصر الطاف سہروردی صاحب بھی موجود ہیں, ان کی طرف جاؤں گی اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در, بھرے خزانے لٹا رہے ہیں, بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا, نہ ایسا در یتیم دیکھا, نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا, نہ ایسا در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو, انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا, فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا, فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. اور نبی کی توصیف اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے. نبی کی توصیف اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے. ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नासिर अल्ताफ़ सुहरवर्दी। मैं मुफ्ती तारिक अहमद नक्शबंदी साहब की तरफ भी वापस बात करूँगी। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ग़ज़वा बदर का दिन भी है। कहाँ मुट्ठी भर 313 मुसलमान और कहाँ पर लाव लश्कर कुफ़ार का, और किस तरह से सिर्फ़ ईमान की रोशनी ने एक ताकत का सरचश्मा दिया और मुसलमानों ने अपनी फतूहात की, जो कहते हैं ना कि एक सीरीज़ है उसकी, पहली यहाँ पे अपनी सुलेब गाड़ी और फिर उसके बाद आगे वो बढ़ते गए। तो ये ईमान की रोशनी जब होगी, जब आपको पता होगा कि आप सही कर रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए हिदायत के रास्ते पर हैं, तो फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती ज़िंदगी में, और आप कामयाबी और कामरानी पाते हैं उसकी बारगाह में भी और दुनिया में भी। मुफ्ती तारिक अहमद नक्शबंदी साहब, आप ग़ज़वा बदर के हवाले से कैसे देखते हैं? ग़ज़वा बदर को ग़ज़वा फ़ुरक़ान जी भी कहा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि ये हक़ और बातिल के दरमियान एक फ़ैसला कुन जंग थी। याद रहे कि लड़ाई और जंग सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ऊपर करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात अपने हक़ को वसूल करने के लिए जंग लाज़मी होती है। बाज़ औक़ात हक़ को मनवाने के लिए जंग लाज़मी होती है। तो इसी उसूल के पेश नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के साथ, और दूसरी तरफ कुफ़ार का लाओ लश्कर, उनकी जो कदीम उनकी जो साजिशें चली आई थीं, उनकी वजह से वो ललकारते हुए जब मैदान बदर में पहुँचे, तो उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में एक जज्बा भरा, उनके अंदर एक रूह फूंक दी। और रात के वक़्त में आका मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ मांगी, मालिक मौला, कि अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर ख़त्म हो गए और ये हार गए, अगर ये ख़त्म हो गए, तो मालिक मौला फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चुनांचे आका मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने बशारत अता फरमाई, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जंगी जो हिकमत अमली होती है, वो सालार अपनी उस हिकमत अमली को बर वक्त ज़ाहिर करता है और अपनी फ़ौज के अंदर वो रूह फूंक देता है। चुनांचे आका मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंगी हिकमत अमली और अल्लाह ताला की जो बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, उस बशारत को आपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर अयां किया और उन्हें बशारत दी कि ऐ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि अल्लाह ताला का 1000 फरिश्ता तुम्हारी मदद को आ जाए। चुनांचे पहले पहल ये आपने खुशखबरी दी, फिर फरमाया कि इस पर बस नहीं, बल्कि 3000 मलाइका तुम्हारी मदद के लिए उतरेंगे। बल्कि इस पर नहीं, बला अन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा, बल्कि तुम अगर सब्र करो, यानी जंगी मैदान के अंदर डटे रहो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, और जब वो लोग भी तुम्हारे मुकाबले के लिए आमने सामने आ जाएं, तो फिर तुम्हारे लिए बशारत है कि 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को उतरेंगे। सुभान अल्लाह। चुनांचे यके बाद दीगरे अल्लाह ताला की मदद आती रही। सबसे पहले तो 313 एक तरफ है, और दूसरी तरफ देख 1000 कमोबेश उनकी तादाद है, या उससे ज़ायद उनकी तादाद है। तो 1000 की तादाद उनका, एक जिनके पास जंगी आलात भी हैं 3 गुना ज़्यादा है, हाँ। मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल। और उनके पास जो है रोज़ाना 10 ऊँट, यानी खुराक भी वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है, वो खाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों के पास जो है वो कसम पुरसी है। तो अल्लाह तबारक व ताला की मेहरबानी देखिए कि मुसलमानों ने जो रेत वाला, बदर का मैदान का जो रेत वाला हिस्सा था वो इख्तियार कर रखा था। बज़ाहिर उसमें भी एक मुश्किल थी, बज़ाहिर हालात भी मुसलमानों के हक़ में नज़र नहीं आ रहे थे, कि इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन पर राहत की एक नींद तारी कर दी। आप जानते हैं कि जब किसी शख्स को कोई परेशानी लाहक हो, और परेशानी लाहक होने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए आराम आ जाए, तो वो बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाता है
اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جسمانی جو قوت ہے وہ اور جو مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ایک سکون کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسے موقع پر مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور آرام کرنے کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کے یعنی خون کے اندر وہ ایک جذبہ تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسری بشارت یہ عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر میدان بدر میں مسلمانوں پر رحمت والی بارش عطا کر دی. اب جب بارش ہوئی تو پھر یہ کیونکہ ریتیلے طرف والے بدر کے ریتیلے علاقے کی طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، بارش ہونے سے وہاں پر بالکل ہی جو ہے وہ فضا بالکل ہی درست ہو گئی اور ریت بالکل جم گئی، اور دوسری طرف کفار کو جو ہے وہ کیچڑ وغیرہ کی پریشانی لاحق ہو گئی. تو فتح سے یعنی لڑائی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک بشارتوں کا سلسلہ جاری ہوا میدان بدر کے اندر. تو بدر ایک ایسی جنگ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح ملی کہ جسے فتح مبین کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، فتح مبین کہتے ہیں. فتح مبین کہتے ہیں. بالکل خوبصورت بات مفتی طارق احمد نقشبندی صاحب کریں. ناظرین یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کمرشل بریک پہ بھی ہمیں جانا ہوتا ہے، تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، کمرشل بریک ہے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.